रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल सूरह माइदा अल्लाह ने चाहा आज पूरी कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आ गई है। हमने पिछली इसमें पढ़ा था 2 नशिस्तों पहले कि अहले किताब की खसूसन नसारा की जो गलतियाँ हो गई अल्लाह ताला ने उन पर खुल कर बता दिया कि ये जो इन्होंने नाउज़ु बिल्लाह ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया, तस्लीस का अकीदा करार दिया और नाउज़ु बिल्लाह जो गुलू किया इन्होंने कि अल्लाह के एक रसूल को उसका दर्जा बढ़ाकर उसको अल्लाह करार दे दिया, शिद्दत से दलाइल के साथ अल्लाह ने रद्द किया। और हमारे लिए कितनी इसमें निशानियाँ छोड़ दी, इल्म की गलतियों के बारे में कितना मुतनब्बा कर दिया कि तुम ऐसा कभी ना करना। हमने पढ़ा था इसके बारे में। आखिरी नशिस्त में जो बात की थी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हर रसूल को गवाह के तौर पे पेश किया जाएगा उसकी उम्मत पे। हर रसूल क़यामत के दिन गवाह के तौर पे लाएंगे। सामने उम्मत खड़ी होगी, रसूल खड़े होंगे, अल्लाह ताला बोलेगा आप गवाही दीजिए आपने क्या पैगाम पहुँचाया था और इन लोगों ने क्या किया। ये सूरह निसा में पढ़ कर आए थे हम। तो ने कहा था कैसा वो दिन होगा जब हम हर उम्मत पे एक रसूल लाएंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रसूल बना के लाएंगे आपकी उम्मत पर। उस दिन इनकार करने वाले चाहेंगे हम ज़मीन के बराबर कर दिए जाएं, ये गवाही हमें सुननी ना पड़े और देनी ना पड़े, ये हाल होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने बताया था कि यहीं से शुरू की थी हमने पे इसकी नशस्त कि हर रसूल को गवाह बना के लाया जाएगा। और क्योंकि बात चल रही थी अहले किताब की और क्योंकि मौजू चल रहा था गुलू करने का और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को अल्लाह करार देने का, उसका बेटा करार देने का, तो गवाही भी अल्लाह ने उसी रसूल की सुनवाई। अब ये तो पता है सबकी गवाही चलेगी, लेकिन कुरान में गवाही सुनवाई एक ही रसूल की है। और क्योंकि इतना बड़ा गुलू किसी और रसूल के साथ किया भी नहीं है उसकी उम्मत ने कि उस रसूल को ही अल्लाह बना दे, नाउज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह ने गवाही ईसा अलैहिस्सलाम की हमें सुनाई। गवाही से पहले वही अल्लाह ने किया, ईसा याद है ना कि तुम हमारी तरफ से रसूल भेजे गए थे, याद है कि तुम हमारे हुक्म से मट्टी से परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, वो उड़ने लगता था, याद है ना तुम पैदाइशी नाबीना को, कोड़ी को ठीक कर देते थे हमारे हुक्म से, याद है ना कि तुम मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे हमारे हुक्म से। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो उनको ये बताया जा रहा है, पूरी उनकी कौम सुन रही है खड़ी हुई कि जो कुछ होता था हम कभी इसको जादू कहते थे, कभी कुछ कहते थे, देखो ये हमारा रसूल था जो तुम्हें बता रहा था, हमारी निशानियाँ तुम्हें दिखा रहा था। और क्योंकि ये शुरू किया है सवाल पूछने के लिए, गवाही देने के लिए, आज हम वो गवाही पढ़ेंगे। वो गवाही समझने के लिए 2-3 बातें समझनी है हमने। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो रसूल हैं जिसके जितने भी इब्राहीम की औलाद हैं अलैहिस्सलाम, वो सब के सब इनके बारे में एक अकीदे रखते हैं। कुछ यहूद कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अभी ये आए ही नहीं सिरे से। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनका वजूहात बड़ी बड़ी ये थी इनकी कि एक तो उन्होंने पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हमें क्यों वापस तौरात की तरफ मोड़ने आया है, हमारी गलतियां हमें क्यों बता रहा है, हमें जिस बादशाही का इंतज़ार था, हमें जिस इजारादारी का इंतज़ार था इसके ज़रिए वो नहीं कर रहा, हमें बार बार कह रहा है कि तौरात की तरफ चले जाओ, तौरात की तरफ चले जाओ, और हमें अच्छाइयों की तरकीन कर रहा है, हमारी गलतियाँ हमें बता रहा है। हमारे फ़कीहों और हमारे फरीसियों को ये बार बार इंतज़ार करता रहता है। तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता। उसका इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये तो वैसे भी नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे माअज़ल्लाह, ये तो हलाल पैदाइशी नहीं है। यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया उन पर, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इनको जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। उनके मुताबिक असली ईसा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनको सरफराजी हासिल होगी, वो उनकी वापसी की तैयारियाँ कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। उन्होंने मान के नहीं दिया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे वही थे जो उनका अल्लाह ने उनको बताया था और वादा किया था, जिसके पिछले सारे नबी जिनकी मुनादी करते रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मसीह भी अकीदा रखते हैं। मसीह कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, इसके 3 दिन बाद वो ज़िंदा हुए, जिसको गुड फ्राइडे के तौर पे मनाते हैं, और फिर वो आसमानों पर चले गए। उनके मुताबिक वो वापस आएंगे और तमाम मसीहों का बोलबाला करके इन्हें जन्नत में ले जाएंगे। निजात का अकीदा उन्होंने पैदा कर रखा है। हमें पता है कि कादियानी, जिनको हम अहमदी भी कहते हैं, उनका भी एक वो कहते हैं जी जिस मसीह के वापस आने की बिशारत थी वो दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तो थे, वो ये कहते हैं। और आपने बचपन से सुना है, हम भी ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं, जो मुसलमानों का इस बारे में कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई बल्कि इन्हें आसमानों पर उठा लिया गया। वो क़यामत से पहले फिर तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम को नाफिज़ करने के बाद वफ़ात पाएंगे। मुसलमान ही इनको दफनाएंगे, वो आएंगे, खिंजीर को हलाक कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। ये हमारे यहाँ ज़बान ज़द आम है भारत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो पहले से अक़ीदा चला रहा है कि वो आएंगे, दूसरी बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं जो हमारा मौजू नहीं बनेंगी आज। हम तो कुरान पढ़ने बैठते हैं, कभी रिवायत का मौका मिलेगा तो जब कुरान की ताबीर उनको करके पढ़ेंगे तो उनका भी
تجزیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہم نے پڑھی ہے، بہت تفصیل سے پڑھی ہے، ہم نے کوئی 25-26 جگہ سے قرآن پڑھا تھا اس دن، وہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، کیونکہ اس میں یہ ٹاپک آ گیا تھا، تو اس دن ہم نے وہ آیتیں وہاں سے بھی پڑھی تھی، اور جو 2-3 آیتیں ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے اس دن پڑھی ہیں، اور ہم نے کوئی 25 سے 26 جگہ سے قرآن پڑھا تھا اس دن، بتانے کے لیے قرآن بات کیسے کر رہا ہے، قرآن اپنے آپ کو اپنی وضاحت کیسے کرتا ہے۔ قرآن کوئی پیراگراف میں بٹا ہوا نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کے جز ہوں جن کو ہم سپارے کہتے ہیں، اس کے رکوع ہوں، اس کے نام ہوں، یہ بعد میں پہچان اور آسانی کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ قرآن نازل اس طرح نہیں کیا گیا، اس کی صورتیں نازل کی گئی ہیں، ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بعد میں حفاظ کی آسانی کے لیے، پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے رکوع اور پھر پاؤ اور آدھا اور پونا اور پورا اور جز اور سپارے الگ الگ کیے گئے، یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کیسے وضاحت کرتا ہے، اس نے ایک لفظ کے معنی بتانے ہو تو وہ آپ کو فٹ نوٹ لگ کے نیچے معنی نہیں بتائے گا، یہ مشکل لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہیں، وہ اس لفظ کو جتنے بھی اس کے معنی ہوں گے ان سب میں استعمال کر کے دکھا دے گا آپ کو، کہ جب اس طرح استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس طرح، یہ طریقہ قرآن کا، اسی لیے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرے گا مکمل بات کرے گا، لیکن کیوں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے آیت صورتیں مکس کی گئی ہیں، جب وہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں ایک بات بار بار بتا چکا ہوگا اور وہ بات اس نے مدینے میں کرنی ہوگی تو بعض اوقات صرف اشارہ دے کے آگے چلا جائے گا، آپ کو لگے گا کہ زیادہ تفصیل لی گئی، وہ تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ وہ جو قرآن سن رہے ہیں وہ 13 سال مکے میں سن چکے ہیں یہ قرآن، آج جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کی وہ شاندار آرگنائزیشن ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس کو مکس کیوں کر کے اللہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ بات اب شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوا، بیت الحم وہ جگہ ہے، کوہ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں پر زیادہ تر اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے اور جہاں پر ان کو اللہ سے وحی حاصل ہوتی تھی۔ اس کی قسم کھاتے ہیں ہم جب بھی سورہ 3 پڑھتے ہیں ہم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ یہ طور کا پہاڑ، یہ کوہ زیتون اور یہ امن والا شہر گواہی دے رہا ہے، ہم نے کبھی کسی نبی کی امت سے اپنے میرٹ کو روکا نہیں، ہم نے ہر امت پہ میرٹ ایک ہی چلایا ہے، اچھا کرو گے تو اچھا اور برا کرو گے تو برا۔ تو وہی کوہ زیتون ہے جہاں پر ان کی ساری زندگی گزری، آس پاس کے علاقوں میں ان کو کئی علاقے بدلنے پڑے کیونکہ لوگ ان کے پیچھے رہتے تھے۔ یہ جو فریسی اور فقیہی تھے بنی اسرائیل کے، جو ان کے علماء تھے، وہ بہت زیادہ سازش ان کے خلاف کرتے تھے، ان کو جگہ بدل کے رہنا پڑتا تھا۔ ان کی زندگی میں صرف 12 لوگ ان پہ ایمان لائے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 13 بھی کہہ دیتی ہیں، لیکن مینلی 12 ان کے، جسے ہم کہتے ہیں صحابہ، ان کو 12 صحابہ مل سکے صحیح معنوں میں، ان کو حواری کہا جاتا ہے ان کے۔ قرآن نے بڑی تعریفیں کی ہیں ان کی، پچھلی بھی پڑھ کر آئے ہیں، وہ بڑے کیوں کہتے تھے بس آپ نے ہم سے ساتھ مانگا ہے، ہم نے ساتھ دیا اللہ کی خاطر، اور آپ لکھ لیجئے کہ ہم گواہی دینے والوں میں سورہ صف میں ان کی تعریف ایسے کی اللہ نے کہ اے اس نبی کے صحابیوں، تم اس نبی کا ساتھ ویسے دو جیسے عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا، ایسی شاندار تعریف ہے ان کی۔ تو یہی ایمان لیا ہے۔ کیا تعلیم دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ آج بھی اناجیل کہیں چلی نہیں گئی، اور آج قرآن گواہی دے کھڑا ہے صرف اور صرف توحید، صرف اور صرف توحید، کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب۔ میں تمہیں کوئی نئی شریعت قانون دینے نہیں آیا، میں تمہیں تورات کے قانون کی طرف موڑنے آیا ہوں، میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس جمع کر کے اللہ کی طرف لے جانے آیا ہوں۔ یہی تعلیم ان کے حواری بھی دیتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے حواریوں کے نام ہم دیکھیں گے، جو سینٹ پیٹر آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں، سینٹ جان پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بھی 10 نام اور بھی ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ان قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک گواہی پورے قرآن میں جو اللہ نے بتایا، ہم رسولوں کی گواہی دیں گے، گواہی سنائی صرف ایک ہی رسول کی ہے، یہ گواہی ہم نے آج پڑھنی ہے، وہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں ابھی۔ اس سے پہلے بتاؤ وہ کیا کر کے گئے، کیونکہ ابھی پہلے حصے میں نا وہ کیا کہتے تھے یہاں پر، تاکہ ہمیں پہلے یقین ہو جائے کہ قرآن نے تو کہا وہ توحید کی باتیں کرتے تھے اور تورات کی باتیں کرتے تھے، وہ خود کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کی انجیل ہے جو آج بھی چھپتی ہے، بہت سارے ورژن ہیں، اسٹینڈرڈ ورژن سے میں لے آیا آپ کے لیے۔ اس کو پہاڑی کا واز کہتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تقریر کی، وہ تقریر میرے پاس پوری ہے، آپ کبھی موقع ملے ایک ایک لفظ آپ اس کا پڑھیں گے اور آپ کو لگے گا یہ ہو بہو وہی تعلیم ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، ہو بہو۔ اس میں 12-15 ٹاپکس ہیں، اس میں اچھائی کے بارے میں بھی ہے، تو روزوں کے بارے میں بھی ہے، تو جب نمازوں کے بہت کچھ اس میں لکھا ہوا۔ اس کی ایک چیز پڑھنی ہے ہم نے صرف، جب اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تو ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا عیسیٰ اور بیٹھ گئے وہاں پر، اور ان کے حواری بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ صرف یہ پیراگراف پڑھنا ہے ہم نے۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ قانون کو جو پہلے ہی تمہارے پاس موجود ہے اس کو ختم کر دوں گا، جو کہ تمہیں نبیوں سے ملا ہے، رسولوں سے ملا ہے۔ میں اس قانون کو ختم کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس قانون کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انٹل ہیون اینڈ ارتھ پاس، جب تک یہ سب کچھ لپیٹ نہ دیا جائے، کوئی ایک ذرہ برابر بھی، نہ ایک کوما، نہ ڈاٹ، نہ زیر زبر، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس قانون کا بدل دیا جائے جب تک وہ پورا ہی نہ ہو جائے۔ وہ قانون بدلنے کا نہیں، یعنی کہ جو تورات تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس میں سے کسی چیز کو بھی نرمی کرے، بدلنے کی کوشش کرے، تو اس کا، اور کوئی ایسی بات کرے جو کہ نہ بتائی گئی ہو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا جو تورات کے قانون کو نرم کرے، اس کو بدلے، اپنی مرضی شامل کرے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی اس کی تعلیم دے گا، اسی کے لیے وہ عظیم الشان آخرت اس کی منتظر۔ یہی پڑھ کر آئے نا جی کہ ہمارے تو نبی تک نہیں بدل سکتے ہمارا دیا ہوا، یہ لوگ کون ہوتے ہیں بدلنے والے؟ فار آئی ٹیل یو unless your righteousness، جب تک تمہاری نیکی ان سے بھی نہ بڑھ جائے جو اپنے آپ کو فقیہ اور فریسی کہتے ہیں، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ دکھاوے کا دین نہیں چاہیے تمہارے رب کو۔ تو یہ تعلیم تھی ان کی، یہ ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی تعلیم ہے۔ بتائیے کہ یہی تعلیم قرآن کی نہیں ہے؟ قرآن بار بار نہیں کہہ رہا کہ تم اگر تورات اور انجیل کو قائم نہ کر سکے تو تم ہمارے نبی کو کیوں مانو گے؟ تم دھوکہ دینے آتے ہو اس نبی کو، تم تو اپنی کتابیں تک نہیں مانتے، اس قرآن کو تم کیا اہمیت دو گے؟ تم منافقت کرتے ہو۔ یہ ہم نے سن لیا کہ وہ جب موجود تھے تو کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ اناجیل کی تعلیم جو وہ دے کر گئے، وہ کتابیں تو دستیاب ہی نہیں ہو سکی، نہ آج تک دنیا میں کہیں موجود ہیں، تو وہ حدیث کے طرز پہ سنائی گئی ہے، انجیل جسے ہم بولتے ہیں۔ اور انجیل ایک نہیں رہی کیونکہ حدیث کی طرف پہ سنائی گئی۔ وہ ان کے ایک شاگرد نے سنائی کہ میں نے یہ سنا تھا، دوسرے شاگرد نے سنائی میں نے یہ سنا تھا، تیسرے شاگرد نے سنائی میں نے یہ سنا تھا، چوتھے نے سنائی میں نے یہ سنا تھا۔ تو جب بھی انجیل سنائی جاتی ہے وہ اس طرح سنائی جاتی ہے، ہم نے جیسس کو یہ کہتے سنا، ہم نے جیسس کو یہ کہتے سنا۔ لہٰذا ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے؟ بہت ساری اناجیل آ گئیں، جو میتھیو کی، اس کو متا کہتے ہیں، اور جون کی، یوحنا کی اناجیل ہیں، یہ ڈائریکٹ دونوں ان کے حواری تھے۔ اور جو باقی دو مشہور ہیں مارک اور لیوک، جیسے ہم جن کو تابعین کہتے ہیں، یہ ان میں سے تھے مارک اور لیوک۔ یہ چار اناجیل مشہور ترین اناجیل ہیں جو آج کل کی بائبل میں شامل کی جاتی ہیں۔ تو بائبل میں تورات بھی ہے، اس کو ہم بائبل کہتے ہیں، بائبل میں اناجیل بھی ہیں، اور بائبل میں کیا ہے اس کے بعد؟ بائبل میں اس کے بعد 13 خطوط ہیں، ان کو ہم سینٹ پال کے لیٹرز کہتے ہیں۔ کوئی چرچ کہتے ہیں ہم 7 مانیں گے، کوئی چرچ کہتے ہیں ہم 10 مانیں گے، کوئی کہتے ہیں ہم 13 مانیں گے۔ سینٹ پال بہت بڑے بزرگ ان کے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ کٹر یہودی تھے ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق، وہ بھی فریسی، کٹروں میں سے کٹر، اور یہ مخالفت کرتے گھومتے تھے عیسائیت کی، جگہ سے جگہ سے جگہ۔ یہ ان کی ہسٹری ہے۔ ایک دن دمشق میں یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور بے ہوش ہو کے گرے تو ان پہ کشف ہوا، مقدس روح ان کے پاس آ گئی اور کہا تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اصل دین تو وہ ہے جو عیسیٰ دے کر گیا۔ یہ اٹھے اور عیسائی ہو گئے، کشف کے بعد کرامت ہو گئی۔ اس کے بعد سے ساری زندگی انہوں نے عیسائیت پڑھاتے گزاری، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ کیونکہ اس کا مطلب ہے عیسیٰ کہیں گیا نہیں، خدا آج بھی آتا ہے، میرے پاس تو آیا تھا، میرے پاس تو اسی نے تو مجھے مسلمان کیا، بقول ان کے اسی نے تو مجھے عیسائی کیا، میں تو یہودی تھا، ساری زندگی یہودیت میں گزاری، خدا آیا۔ تو کون آیا؟ وہ مقدس روح آئی جو کہ دراصل خدا ہی ہے۔ تو یہاں سے تثلیث کا عقیدہ پڑھانا شروع کیا انہوں نے، سینٹ پال نے۔ تو جو کرسچینٹی آج ایگزسٹ کر رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھائی بھی نہیں ہے، وہ تو تثلیث کسی کو پڑھا کر نہیں گئے، پڑھا سکتے ہیں تثلیث؟ نہ ان کے حواری پڑھائی۔ تو سب سے بڑا جھگڑا سینٹ پال کا کھڑا ہو گیا سینٹ پیٹر سے، جو ان کے اصلی حواری تھے، یہ تم کیا پڑھا رہے ہو؟ وہ جھگڑا گاؤں ادھر گاؤں ادھر، نتیجہ سارے جھگڑے کا تھا پایا کہ میں چرچ میں جا کے کبھی نہیں پڑھاؤں گا، میں معاشروں میں جا کے لوگ جن کو جینٹائلز کہتے ہیں ہم، عوامی آدمی، ان کو جا کر میں پڑھاؤں گا، جو پڑھاؤں گا چرچ میں داخل نہیں ہوں گا۔ چرچ میں ان کے حواری رہے جب تک زندہ رہے، سینٹ پیٹرز چرچ ہی رہا، لیکن عوام میں سینٹ پال کی مقبولیت ایسی بڑی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے، سینٹ پال نے جگہ جگہ جا کر سیناگوگز میں جا کے پنشمنٹ دینا شروع کی کہ تم نے عیسیٰ کا انکار کیا تھا، اس کو سزا دو، تم نے عیسیٰ کا انکار کیا تھا، سزا دو۔ تو عوام تو ایسے ہو گئے کہ واہ کیا شاندار بات ہے، یہ تو صحیح معنوں میں ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بزرگ ہیں، ہمارے ہی دین کا پرچار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا انہوں نے کہا دراصل ظاہر ہے خدا ایک تھوڑی ہے، خدا ہے جو آسمانوں پر ہے، خدا ہے جو عیسیٰ بن کر دنیا میں آیا تھا،
اس کا بیٹا کہیں، خدا کا ظہور کہیں، اور خدا ہی وہ ہے جو آتا ہے، جو میرے پاس بھی آیا تھا، اوروں کے پاس بھی آتا ہے مقدس روح کی شکل میں۔ یہ تینوں مل کر ایک ہیں، یہ تین خدا نہیں، ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، یہ تثلیث کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ سینٹ پال کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عیسیٰ سے کبھی، عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 64 یہ 4 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، 64 آفٹر AD آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہ معاملہ بڑھ بڑھ کے آخرکار 325 سال لگ گئے عیسائیت کو یہ کنفرم کرنے میں، یہ باور کرانے میں، لوگوں کو زبردستی یہ عقیدہ دینے میں۔ ترکیہ کے اندر اس کو کونسل آف نیکیا کہتے ہیں کہ اب ہماری بنیاد تثلیث سے عقیدہ ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ عیسائی نہیں۔ یہ بادشاہ نے، کانسٹینٹینوپل اس کا نام تھا، دا ون، اس کی حکومت نے حکومتی طور پہ اعلان کر دیا اب جو یہ نہیں مانے گا نہ وہ ہمارے شہروں میں رہ سکتا ہے، نہ اس کی جان بخشی ہوگی، نہ عزت بخشی ہوگی، نہ چرچ میں جا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ لیکن یہ کب ہوا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کی نہ دیوی تعلیم ہے، نہ ان کے حواریوں کی بھی تعلیم ہے۔ یہ معاملہ یہاں سے چلا ہے۔ یہ معاملہ اب کیا ہو گیا ہے؟ اناجیل اپنی جگہ موجود ہیں جس میں لکھا ہوا ہے تم نے سور نہیں کھانا، لیکن عام و خاص کرسچن سور کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے؟ کہہ رہے سینٹ پال نے خواب میں دیکھا تھا، آسمان سے غذائیں اتر رہی تھی، میں سور بھی تھا، تو انہوں نے کہہ دیا جو تمہارے اندر گیا وہ پاک، جو باہر گیا وہ پاک، اب ہم سور کھا سکتے ہیں۔ تو وہ جو عیسیٰ نے کہا ہے، جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوگا۔ جب اسی عیسیٰ نے آ کے منع کر دیا تو بات ختم ہو گئی نا۔ وہ عیسیٰ کہاں سے ملا؟ وہ جو مقدس روح ہے۔ تو جب اللہ نے ایک بات کہی اور واپس لے لی تو باقی کیا بچ گیا؟ اب تو اس پہ عمل کریں گے جو بعد میں آیا ہے ہمارے پاس، جو لیٹسٹ ہے۔ لیٹسٹ کیا ہے؟ جو سینٹ پال نے بتایا ہے۔ کیسے بتایا ہے؟ اس کے خطوط موجود ہیں آج بھی۔ کیا تک ہم پہنچ گئے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اب یہ تو پتہ چل گیا ہمیں یہ ہو رہا ہے۔ کب سے ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے اور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دنیا میں، انہوں نے بتایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن آ گیا۔ اس سب کے 570 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے 40 سال بعد ان کی بعثت ہو گئی اور قرآن نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے، عیسیٰ ٹھیک، اس کے حواری ٹھیک، ان کی تعلیم ٹھیک، جو کچھ بھی یہ موجود ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ عیسیٰ کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا، آج بھی ہم یہی پڑھتے ہیں قرآن میں جب بھی بیٹھتے ہیں۔ قیامت کا منظر شروع ہو گیا۔ اب قرآن نے دکھایا میں قیامت کا منظر، پوری دنیا ختم کر دی گئی ہے۔ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہم پڑھنے والے ہیں، تو ان کی گواہی کیا ہے؟ میں جب سے آپ کے پاس ہوں کبھی واپس نہیں گیا کہ مجھے پتہ چلے دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کیا پتہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کس طرح پتہ چلے گا میرے جانے کے بعد یہ کیسے ہوا؟ یہ گواہی دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب بتانے کے بعد ہم نے پڑھ لیا، انہوں نے کہا تھا دسترخوان بھیجیں، انہوں نے کہا کہ اگر نشانی مانگو گے اور اس کے بعد انکار کیا تو عذاب وہ ہوگا جو دنیا نے، عالمین نے کبھی دیکھا نہیں ایسا عذاب۔ تو قرین از قیاس یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اس بات کو وڈرا کر لیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا عیسیٰ سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے بھی اور میری ماں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لو؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کر کے آئے ہیں لوگ۔ تو کیا یہ تمہاری یہی تعلیم تھی؟ گواہی دینی ہے نا سب نے کھڑے ہو کے۔ انت قلت للناس، کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں سے اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وأمی، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، معبود بنا لو اللہ کے علاوہ۔ عیسیٰ کہیں گے قالا سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال تھی، میں اس قابل تھا کہ کوئی ایسی بات کہوں جو کہ حق پر مبنی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو کیا آپ کے علم میں نہ آ جاتا؟ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو کیا آپ کو پتہ نہیں چل جاتا؟ تعلموا ما فی نفسی، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو میرے اندر تک کی باتیں ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، جبکہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو آپ کا بندہ ہوں، آپ تو میری کہی ہوئی باتیں بھی جانتے ہیں، اگر میں نے کوئی پوشی بات اپنے اندر رکھی آپ تو اس سے بھی واقف ہیں، آپ ہی ہیں سب سارے علم رکھنے والے، اور میں تو آپ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں۔ انک انت علام الغیوب، اور آپ ہی تو ہیں صرف جو صحیح معنوں میں ہر چھپی ہوئی بات سے واقف، آپ تو میرے اندر تک حال جانتے ہیں، میں ایسی بات کہنے کا حق رکھتا نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کہا ایسا۔ ما قلت لهم الا، میں نے تو اس کے علاوہ ان سے کچھ نہیں کہا، ما امرتنی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا ان کو؟
نعوذ باللہ تثلیث کا عقیدہ نہیں، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب. یہی گواہی قرآن نے سنائی ہے، یہی گواہی ہم نے پڑھ بھی لی پیچھے جا کے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، ہرگز میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا ان سے جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، بھی اس کا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو ایک اللہ کی جو تم میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. میری تعلیم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پہ صرف اس وقت تک نگران تھا جب تک میں ان میں تھا. میں جب تک ان میں تھا اس وقت تک میں جانتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، میرے بار ہماری پوچھ لیں، ہم نے تو کبھی اس کو تعلیم ہی نہیں دی ایسی. جو کچھ ہوا میرے بعد ہوا تو میں وہاں موجود نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہوا پیچھے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یہاں ترجمہ یہ لکھا، میں اس کے علاوہ بدل بھی نہیں رہا اس کو. ہم اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ایک ایک جگہ 26 جگہ سے لفظ پڑھا ہے ہم نے قرآن میں، 26 پلیسز. آل عمران آیت نمبر 55. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، اس کے بعد سے تو ان کی نگرانی آپ کے ذمہ تھی، میرے ذمہ نہیں تھی. جب سے میں ہوں، جب تک میں آپ کے پاس ہوں، ان کی نگرانی مجھے کیا پتا، میں تو آپ کے پاس ہوں نا. جب تک میں تھا میں نے توحید کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دی. جب سے میں آپ کے پاس ہوں، ان کا نگران کون ہے؟ آپ. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کے بارے میں مکمل گواہ ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھ لیجئے، بات ہو رہی ہے اس پوری بات سے برات کا اظہار کر رہے ہیں وہ، اس پورے دور سے برات کا اظہار کر رہے ہیں وہ، کہ میں یہاں پر تھا، اب میں آپ کے پاس ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں، میں تو یہاں پر کھڑو کے آپ کو گواہی سنا رہا ہوں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر آپ انہیں جو کچھ انہوں نے جھوٹ گڑھا، جھوٹ بولا، اگر آپ اس پہ ان کو عذاب دیتے ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو دل چاہے کریں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو آپ طاقت بھی رکھتے ہیں اور آپ حکمت بھی رکھتے ہیں. لہذا اس پورے معاملے سے عیسیٰ السلام کا میرا کوئی واسطہ مطلب نہیں. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس گواہی کے بعد، اس گواہی کے بارے میں مزید تفسیریں، تو باقی جو کچھ ہم جانتے ہیں قرآن نے کوئی بات، بار بار اس کو پڑھیں، اتنا کیٹاگوریکل ہے سب کچھ کہ اس میں دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے کی گنجائش کیا ہے کیا نہیں ہے، کن بنیادوں پر ہے، یہ پڑھنے کا موضوع اور ہو سکتا ہے. ہم نے تو بالکل کیٹاگوریکل ترجمہ بھی وہی رکھ لیا جو سامنے رکھا ہوا ہے. ہم نے کوئی بات، ہم نے یہ بات پڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب سے میں آپ کے پاس ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں جو میں تعلیم دے کر آیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں طالب علمانہ طور پہ، اگر وہ واپس آئے ہیں اور ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے بعد کیا کیا عقیدے گھڑ لیے گئے اور انہوں نے آ کے صلیب توڑی اور سب کچھ کیا، تو جا کر یہ غائباً میں جواب دیا جا سکتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ میں تو ابھی صلیب توڑ کر آ رہا ہوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جب سے میں آپ کے پاس ہوں اس کے بعد میں جانتا ہی نہیں کیا ہوا، میرے علم میں نہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرے علم میں نہیں ہے. گواہی تو وہ یہ دے رہا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کو اس کے تابع رکھ کے سمجھیں گے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس سے ہٹا کے پڑھیں گے تو وہ ساری قصے کہانیاں پھر موجود ہے ہمارے پاس. اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کیسے ہو قرآن؟ سوال یہ ہے. قال اللہ، اب دیکھیے ابھی ہم پڑھ کر آئے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا یہی وہ دن ہے جب ہر سچے کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، انہی کے لیے، ایسے ہی سچوں کے لیے، ایسے ہی سچ کی گواہی دینے کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے. فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے شاندار سب سے بڑی کامیابی. اس دن جہنم کے عذاب سے بچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس دن جنت پہنچ جانا فوز العظیم ہے، فوز الکبیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت کر. اس صدقے میں جو ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے صدق کے ساتھ، غلطی ہو اللہ معاف کرے، پورے صدق کے ساتھ اللہ کی بینات کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس فرقان کو جس کے تابع کر کے ہر علم کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری وابستگی کو قبول کرے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ بھی سماوات اور ارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ بھی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس کو مزید دیکھنا ہو، کیونکہ میں ظاہر ہے بات جو کر چکے دوبارہ دہرانی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، یہ وہاں ڈسکس ہو چکا تھا، آج دوبارہ اس کی بات ہو گئی ہے. یہ آپ
میں پھر تسلی کہتا ہوں، میں ایکسرسائز کے طور پہ وہاں سے میں اپنی اس میں نہیں بتا رہا، اللہ نہ کرے کبھی یہ تاثر ملے کہ جی میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہوں. جہاں اب تک کو پتہ چل گیا نا جہاں ہم ڈفر کر سکتے ہیں، تو میں نے ایک کوشش کی ہے. میرے پاس ترجموں کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے جو سارے نامی گرامی ترجمہ کرنے والے، وہ تفسیر بھی جو ساری رائج ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے ٹائم بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے شوق بھی دیا ہے، جو جس کا شوق ہو کہ یہ ترجمہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اتنا ہی کیٹاگوریکل ہے. جس کا چاہے ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں یہی لکھا ہوا ملے گا آپ کو. بات صرف ہو رہی ہے کنیکٹ کرنے کی. تدبر اسی کا نام ہے، کنیکٹ کرنے کا نام. بالکل اس ترجمے بھی دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، اتنا ہی کیٹاگوریکل ہے. اللہ میں توفیق دے آگے سے آگے معاملے کو بڑھائے.